बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी वर्कशॉप है, प्रेजेंटेशन है, वो उसका उन्वान भी आपके सामने है, खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी। और इसका एक हिस्सा तकरीबन हमारा पिछले इतवार को हो भी चुका है और अब उसका दूसरा हिस्सा है और इंशाल्लाह ये 3 नशिस्तों में मुकम्मल हो जाएगी। आइंदा इतवार को इसकी तीसरी और आखिरी जो है वो उसका टेस्ट कह लें, हिस्सा कह लें, वो आएगा आपके सामने। बहरहाल दोहरा लेते हैं इसको, फिर इब्तिदा करते हैं इसकी। तो असल ये था कि ज़िंदगी, इज़्दिवाजी ज़िंदगी हमारी किस तरीके से बेहतर हो जाए और अहादीस और सीरत नबविया और अहादीस तय्यबा की रोशनी में हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कर लें। तो इसीलिए इसका इनेकाद किया गया था और इसका पहला हिस्सा हो चुका, हम उसको दोहरा लेते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मसीरिन लहू फहदल हादी फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरफ़ुक़ या अंजशा वैहक बिल क़वारीर। अब यहाँ ज़रा समझने की बात है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काफ़िले में थे, एक सवारी के जो है वो काफ़िला था, उसके अंदर थे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब एक हुदी ख्वाह ने हुदी पढ़ी तो आप अलैहिस्सलाम ने उसको फरमाया, ए अंजशा वैहक बिल क़वारीर, धीरे 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 धीरे। ये आप गिने हैं, गिलास वेयर हम इसको कह लें, पानी के जितना उससे तशबीह दी। और तशबीह क्यों दी, इसकी वजह भी हम पिछली दफ़ा जान चुके हैं और इसका पूरा पस मंज़र आगे आ रहा है। वो ये कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात के साथ थे। तो हुदी ख्वाह होते थे कि पूरे काफ़िले को चुस्त रखने के लिए वो कुछ सुनाया करते थे। तो 2 हुदी ख्वाह थे, एक जो थे वो मर्दों के लिए थे और एक जो थे वो औरतों के लिए थे। तो जो मर्दों के लिए थे हुदी ख्वाह थे, उनको जो सुना रहे थे अशार पढ़ पढ़ के, वो थे हजरत बरा बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला। और औरतों के लिए जो हुदी ख्वाह थे वो थे अंजशा। उनकी आवाज़ बहुत सुरीली और बहुत ही अच्छी थी और जब उन्होंने हुदी पढ़नी शुरू की तो ऊँटनियों पर उसका एक गैर मामूली असर हुआ और वो उस असर से मुतासिर होकर बहुत ज़्यादा तेज से चलने लगी, यहाँ तक कि औरतों की जो ऊँटनियाँ थी वो आगे बढ़ गई। तो ये देखकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हंस दिए, मुस्कुरा दिए और आपने हुदी ख्वाह लड़के को मुखातब करके फरमाया, ए अंजशा, धीरे धीरे ये आप गिने हैं। तो इसके अंदर तशबीह है, कैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके अंदर तशबीह दी है, ये जवामिउल कलिम है। इसको आप जरा देखें कि किस तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको तशबीह दी है। जैसे हम इनकी हिफाजत करते हैं, इससे ज्यादा इनकी हिफाजत की जरूरत है। और बिलखुसूस सवारी के मौके पर, पहले ज़माने की सवारियाँ आपके सामने हैं, आजकल भी सवारियाँ तेज़ तर्रार हैं। तो अगर कोई शीशे के बर्तन ले जा रहा हो तो किस तरह इन्हेमाक के साथ, कितनी तवज्जो के साथ लेके जाता है। ये तो एक जरी सी तशबीह है जो हमारे लिए, हमारे सामने एक नमूना बनकर आई। और तशबीह का हासिल ये कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़वातीन को आप गिनो यानी शीशे के बर्तनों से तशबीह दी। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है कि ख़वातीन पे कितने मेहरबान और कितना ख्याल रखने वाले थे। आपने ये भी गवारा नहीं किया कि ऊँटनियों पर जो ख़वातीन सवार हैं उनकी तेज़ रफ्तारी की वजह से हल्की सी भी बेइत्मीनानी हो, आश दूर की बात है, हल्की सी भी बेइत्मीनानी को गवारा नहीं किया। और इसके अंदर इशारा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये पैगाम देना चाहते हैं कि इनकी हिफाजत इस तरह करो जैसे कांच के नाजुक बर्तन को रखा जाता है। नाजुक होते हैं, हसास होते हैं, शफाफ होते हैं, साफ होते हैं। टूट कर बिखरना, ये चटकने या उनके अंदर कोई चीज जो है वो बाल आ जाने से भी क्या उसको जो है ना महफूज रखा जाए। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़वातीन बिलखुसूस बीवियों के बारे में अपनी पूरी ज़िंदगी में जो नसीहतें और वसीयतें उम्मत को इरशाद फरमाई हैं और जो हुकूक बयान किए हैं उस हदीस के चंद अल्फाज में इसका खुलासा और हासिल आ जाता है कि इनकी हिफाजत ऐसे करो जैसे शीशे के बर्तनों की आप करते हैं।
ان نازک آبگینوں کو جب ہمارا دل کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمارے سامنے ہیں کہ ہم مرد ہیں تو ہم بے دردی سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کرچے کرچے کر دیتے ہیں۔ کیوں کیوں دل توڑتے ہیں؟ کہ ہم مرد ہیں، مردانگی کے زور میں کبھی انا ناک کا مسئلہ بنا لیا، کبھی اپنی برتری اور اس کے تکبر میں، کبھی کم عقلی کہ یہ تو کم عقل ہے، عورتوں کو تو کم عقل کہا گیا ہے، عورتوں کو یوں کہا گیا ہے، عورتوں کو وہ کہا گیا ہے، تو اس طرح جو ہے ہم ان کو تانے دیتے ہیں۔ کبھی خاندانی روایات، میں مرد والا ہو کر لڑکے والا ہو کر میں کیسے جھک سکتا ہوں، یہ لڑکی والے ہیں ان کو تو نیچے ہی دکھانا ہے۔ کبھی برادری کے رسم و رواج کی مجبوری میں، کبھی اپنی جو ہے ماں بہن، یہ ہمارے حقوق ہیں، کسی کا جھکاؤ ماں بہن کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے تو بیویوں کے حقوق کو پامال کر دیتا ہے، اور کوئی بیوی کے حقوق بیوی کی طرف ایسا لٹو ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کو جو ہے وہ پسے پوچھ ڈال دیتا ہے۔ دونوں ہی باتیں صحیح نہیں ہیں۔ کبھی اپنے سسرال والوں کو نیچے دکھانے کی خاطر تو ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، تانے دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، خامیوں کو اچھالتے ہیں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بہترین سبق دیا، یہ ہمارے لیے ہیں، ہم نے ان کی جتنی حفاظت کرنی ہے وہ اپنے لیے حفاظت ہے۔ تو یہ نازک ہیں، آپ گینے ہیں، شیشے کے برتن نما ہیں۔ اگلی سلائیڈ دیکھیے، عورتوں کے حقوق قرآن کریم کی روشنی میں کیا حقوق ہیں، یہ بھی پیچھے آ چکے تھے، تو میں ذرا تیز سے اس لیے جا رہا ہوں کہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے، اور اس کے اندر جو ہے جو اہم چیزیں تھیں اس کا دوبارہ ذرا ایک نظر اس کو دیکھ لیں، تو انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں اگلی اس میں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کہ جب وہ پاک ہوں تو وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی پاکی کی حالت میں جس طرح اللہ نے بتایا ہے اپنی بیویوں کے قریب جاؤ، یہ حکم ہے اور بیویوں کا حق ہے۔ اسی طرح کے حلال طریقے سے جو ہے بیویوں کی جو ہے وہ ان کے قریب جانا یہ حکم ہے۔ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے رسول اللہ کیا ہمیں اس میں بھی ثواب ملتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا رسول اللہ یہ تو اپنی خواہشات کی تکمیل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم غلط کرو تو گناہ ملے گا؟ فرمایا جی۔ تو فرمایا جب غلط کرنے پہ گناہ ملے گا تو صحیح راستہ اختیار کرنے پر بھی ثواب ملے گا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، بیویوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دو، خوش دلی سے دو۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ مہر کی کیا آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ اس میں آ رہا ہے کہ آواز کا پرابلم آ رہا ہے؟ آواز صحیح آ رہی ہے سب کو؟ میسج آ رہا ہے کہ آواز کا پرابلم ہے؟ کلیئر ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ ہاں تو مہر جو ہے وہ خوش دلی سے ادا کرو، یہ بھی جو ہے حق سمجھیں کہ بھائی ہمارے اوپر یہ حق ہے۔ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، یہ بھی ایک حق اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ شوہر پر ضروری ہے کہ بیویوں کے خرچے اور لباس کا معقول انتظام کرے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتاتا ہوں، پوری شریعت کے اندر خرچے کا اصول یہ ہے، اخراجات اٹھانے کا اصول یہ ہے کہ اگر اس کے پاس اپنا مال موجود ہو، ذرا غور سے سنیے گا، اگر اخراجات ان کے پاس موجود ہوں، اخراجات کے بقدر مال و دولت نفقہ پیسے وغیرہ موجود ہو، تو ان کا نفقہ کسی اور پہ نہیں آئے گا۔ حتیٰ کہ جو چھوٹا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، لیکن اس کے بعد اتنے پیسے جمع ہوا، کیسے جمع ہو گئے؟ بچے کی منہ دکھائیاں ہیں، بچے کو گفٹ دیے ہیں کسی نے، ہمارے یہاں ہوتا ہے موقع موقع پہ منہ دکھائیاں ہوتی ہیں، پیدائش پر، اس پر اس پر، تو وہ منہ دکھائیاں بچوں کی ہیں۔ اب بچوں کے ماں باپ سمجھتے ہیں ہماری، اس کو بچوں کی ضروریات میں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اگر بچوں کے پاس جب تک اپنا مال موجود ہے تو بچے کا خرچہ اس کے مال میں آئے گا، ماں باپ پہ نہیں آئے گا۔ ہاں ماں باپ کرتے ہیں تو یہ احسان ہے، لیکن ایک بیوی اللہ نے واحد ایسی بنائی ہے اس کے بعد کروڑوں روپے موجود ہیں، لیکن اس کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے، اس کے اخراجات، یہاں اخراجات مراد ہیں، ضروریات اور حاجات مراد ہیں، یا خواہشات نہیں ہیں، خواہشات تو دنیا میں کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دیکھیں آپ کتنا احسان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ناشکری ہوتی ہے، اور اس کے باوجود بھی جو ہے ہم ناشکری کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کے خرچے کا، لباس کا، رہائش کا انتظام کرو۔ وعلی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، فرمایا مالدار اور تنگدست پر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کا خرچہ ادا کرنا لازم ہے۔ جو مالدار ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے، جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے۔ اور 5ویں آیت میں فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کی رہائش کا انتظام کرو، ہاں اپنی رہائش جیسا انتظام کرو۔
یعنی جیسے ہو سکے ان کو رہائش دو. اب میں نے یہاں اصول آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مالدار آدمی ہے تو بالکل سیپریٹ رہائش ہو، یعنی جو علیحدہ سونے کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے، وہ بھی الگ ہو، بیت الخلاء بھی الگ ہو، کچن بھی الگ ہو. اور متوسط ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر بیت الخلاء اور کیا کہتے ہیں اس کو جو بیڈ روم ہے وہ الگ ہو، اور کچن جو ہے مشترکہ ہو سکتا ہے. بہت ہی غریب ہے تو صرف بیڈ روم الگ ہو اتنا کافی ہے، باقی واش روم اور کچن مشترکہ ہو تو وہ بھی گنجائش ہے. بہرحال لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب حقوق دینے کی باری ہوتی ہے تو ہم سے زیادہ تنگ دست کوئی نہیں ہوتا، اور جب لینے کی باری ہوتی ہے تو ہم بھی، ہمارا ایک اسٹیٹس ہے اور ہم ایک باحیثیت لوگ ہیں، اس طرح کی باتیں آتی ہیں. بہرحال جس کی نیک نیتی ہو تو اللہ اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے. اسباب نہیں ہے اور بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب خود پیدا فرما دیتا ہے. آگے اللہ جل شانہ نے فرمایا وعاشرهن بالمعروف، کہ بھائی معاملات جو ہے نا وہ عرف کے مطابق کرو، معروف طریقے سے کرو، معروف انداز کے مطابق اس نے معاشرت سے ان سے پیش آؤ. اسی طریقے سے 7ویں آیت ہے، 7واں حق ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. لیکن ہم دنیاوی ضروریات کا تو خیال رکھتے ہیں کہ پانی آ رہا ہے نہیں آ رہا، بجلی ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں نے آج نماز بھی وقت پہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. نہیں، کپڑوں پہ سلوٹیں ہوں تو ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن نماز نہ پڑھے وقت پہ تو ہمیں غصہ نہیں آتا. کتنی خطرناک بات ہے. حدیث میں آتا ہے اور بہترین بیوی وہ ہے جس کو جو ہے نا اپنے شوہر کو فجر کی نماز کے لیے اٹھائے، نہ اٹھے تو پانی ڈالے. آج کل ہمارے یہاں بیویاں ایسا نہ کریں، لیکن بیویوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ویسے ہی حقوق ہیں جو ان پر ان کے شوہروں کے ہیں، تو ویسے ہی حقوق ہیں، یعنی بالکل اس میں معاشرت ان کے لیے بھی ہے. آگے چلیے. عورتوں کے حقوق احادیث کی روشنی میں کیا ہے ذرا وہ دیکھ لیجئے. وفی بُضْعِ احدکم صدقہ، بیوی کے قریب جانا اور اس کے حقوق ادا کرنا بھی یہ نیکی ہے. اور اسی طریقے سے دوسرا فرمایا کہ سب سے عظیم ثواب اس رقم پر ہے جو انسان اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے. اس لیے لوگ، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں باہر تو خرچ کرتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتے. تو فرمایا سب سے زیادہ بہتر آدمی وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے. ابتدا کرنا ہے تو گھر والوں سے کرے. اتقوا اللہ فی النساء، فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. وہ کمزور جسم اللہ کے وعدے اور اللہ کے نام پر تمہارے حوالے کیے ہیں. اور فرمایا کہ لہذا ان کی خوراک اور پوشاک کا معقول بندوبست تمہاری ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے سوال کیا گیا کہ کسی کی بیوی کا کس پر کیا حق ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تم کھاؤ اس کو کھلا دو، جو تم پہنو اس کو پہنا دو، اور اس کو برا بھلا مت کہو، اور ناراضگی گھر تک محدود رکھو. کیا مطلب؟ میں نے آپ کو بتایا تھا جوائنٹ فیملی میں ہے تو آپ کی بات کمرے سے باہر نہ جائے. آپ کی بات میں جتنے لوگ زیادہ شامل ہوتے جائیں گے اتنا شیطان کا دخل ہوتا چلا جائے گا. اس لیے کوشش کریں کہ اپنی ناراضگی اپنے کمرے تک رکھیں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، بڑھائیں نہیں، اس کو بڑھاوا نہ دیں. 5ویں روایت ہے خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، ترمذی کی روایت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور آپ نے فرمایا وانا خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، سب سے بہتر ہوں. ایسی بات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں 6ٹھی حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں عورتوں کے بارے میں تمہیں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. اور 7ویں حدیث میں فرمایا کہ بچ جاؤ جس سے اللہ نے تمہیں روکا، اور حکم دو اس کا جس کو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کو جہنم کی آنکھ سے بچا لو، ان کو ناشکری پر، ان کو جو ہے طنز پر مجبور نہ کرو، ان کے حقوق اچھی طریقے سے ادا کرو. اگر ہم گھر کا ماحول صحیح رکھیں گے صحیح رہے گا. مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے ماحول، البتہ یہ کہ عورت بھی اس کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن مرد اس کو جیسا چلائے گا ویسے عموماً گھر چلائے گا. رحم اللہ رجلا، اللہ رحم فرمایا اس بندے پر جو رات کو اٹھے، فصلا، اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو جگائے. اس سے مراد تہجد بھی ہو سکتی ہے، یہاں مراد فجر ہے. اور اگر وہ انکار کرے تو اس پر پانی کی چھینٹیں مار دے. اس طرح بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو فجر کے لیے جگائے اور وہ نہ اٹھے تو پانی کا چھینٹا مارے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اب آپ سوچیں ہمارے یہاں تو اس کا تصور ہی نہیں ہے.
ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی ایسا کر دے تو طلاق تک کی نوبت پہنچ جائے ہمارے یہاں. لیکن کیوں ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ ہم نے احادیث سے، ہم نے قرآن و حدیث سے جو اصول نکلتے ہیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایات ہمیں فرمائی ہیں، ہم اس سے غافل ہو. اس لیے ہمیں یہ باتیں بھی اب معیوب اور ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی، ہماری عقل میں ہی نہیں گھستی ہیں باتیں. تو یہ جو ہے احادیث کی روشنی میں حقوق ہیں. تقریباً یہاں تک ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے تھے. اب ہم آگے چلتے ہیں. 4 قسم کے حقوق ہیں، اس کو ہم اور مزید تفصیل میں ڈیٹیل میں جاتے ہیں. جسمانی حقوق، معاشی حقوق، معاشرتی حقوق اور روحانی حقوق. یہ 4 ذمہ داریاں ہیں ہماری: جسمانی، معاشی، معاشرتی اور روحانی. ہر ایک کی الگ الگ کیٹیگری ہے. مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں. اب آگے آئیں گے عورتوں پر مردوں کے کیا حقوق ہیں. تو دیکھیں مردوں پر عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ یہ ہیں. اب میں آپ کو آگے لے کے جاتا ہوں، ہر ایک کی تشریح آئے گی. تو یہ 4 قسم کے بنیادی آپ یاد رکھیے گا: جسمانی، معاشی، معاشرتی اور روحانی. یہ 4 قسم کے حقوق ہیں. سب سے پہلے جسمانی کو لے لیجئے، پھر آگے ایک ایک کر کے سب کو لے لیں گے. جی، جسمانی حقوق کیا ہیں؟ فطری طور پر اللہ نے جو خواہشات عورت اور مرد ایک دوسرے کے بارے میں رکھتے ہیں، وہ جائز اور حلال طریقے سے اس اپنی جو ہے تسکین کا سامان رکھنا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں شرعی حدود پتہ ہوں کہ کیا کیا چیزیں جائز ہیں، کیا کیا چیزیں جائز نہیں ہیں. آج کل یہ ہو گیا معاشرے کے اندر کہ ہم اپنا دین یا اپنی جو چیزیں ہیں، اپنی ضروریات کی چیزیں ہم نیٹ سے اور گندی جو فلمیں ہوتی ہیں اس سے لوگ پورا کر رہے ہو، اور جو ان کو کرتا ہوا دیکھا ناجائز صحیح اور غلط کا تو پتہ نہیں، بس وہ کر رہے ہیں. یہ غلط ہے. اپنی فطری خواہش کیسے؟ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے. یہ نہیں کہ اللہ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، وہ ہماری خواہشات کو بھی جانتے ہیں، ہماری ضروریات کو بھی جانتے ہیں، ہماری حاجات کو بھی جانتے ہیں، اور فطری طریقے کے مطابق اس کے حل بھی دیے ہیں. بہت سارے حل اللہ نے قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے ہیں. اس لیے جسمانی حقوق. اور معاشی حقوق کیا ہے؟ معاشی حقوق یہ ہیں کہ معاش کا مسئلہ، جو ضرورت ہوتی ہے. ضرورت کیا ہے؟ یہ ہم روٹی کپڑا مکان ایک نعرہ ہے نا، وہی ہے. روٹی یعنی کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، پہننے کا انتظام اور رہائش کا انتظام. دیکھیے یہ ایک بنیادی عورت کی ضروریات میں سے ہے. زندگی کی بنیادی ضروریات میں ایک انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے کھانا پینا. آپ کھانا پینا فراہم کریں. لباس پہننا، پوشاک جس کو ہم کہہ رہے ہیں لباس پوشاک. لباس پہننا ہو گیا سردی گرمی کے لیے چادر ہو گئی، یا پھر کمبل لحاف جیسے موسم کے حساب سے. رہائش و سکونت، ایسی رہائش جو پرامن ہو، اس کے اندر رہ سکیں. اور معتدل انداز میں بیوی کے لیے اس کی تکمیل کرنا. یہ بھی نہیں بہت زیادہ، یہ بھی نہیں بہت کم، جو معتدل انداز ہے. بھائی اس کے اندر عید شادی بیاہ کے جوڑے بھی آتے ہیں، ویسے جوڑے بھی آتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق بنانا. اور معاشرتی حقوق، زندگی کا سفر دونوں نے ساتھ گزارنا ہے، لہذا ایک انسان اور پھر بیوی ہونے کے ناطے سے جو عزت، احترام، جذبات، مرتبہ اور مقام مطلوب ہے، آسان انداز میں اس کو دینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ ہر دفعہ اس کو ڈیگریڈ کرنا ہی، اس کو جو ہے نا اس کو روندنا ہی اپنی عزت، اس کے روندنے میں اور اس کو دبانے میں ہی اپنی عزت سمجھنا ہی غلط ہے. اور آپ علیہ السلام کی کتنی پیاری حدیث فرمایا، جو تم نے بہتر ہے وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. کتنی بڑی بات اس کے اندر فرمائی. روحانی حقوق. میں آپ کو یہاں ایک معاشرتی حقوق میں ایک بات بتا دوں. ایک اللہ والے تھے، بڑی عجیب بات ہے، اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو بہت ساری چیزیں آپ کی حل ہو جائیں گی. اس کے اندر کیا بیان کیا انہوں نے؟ بیان کیا کہ ہم اپنی بیٹی کو کیا دیکھتے ہیں؟ اچھا ہم کیا چاہتے ہیں؟ اس کا شوہر اس کو خوش رکھے اور اس کا شوہر اس کا خیال رکھے، یعنی اپنے داماد کے بارے میں کہتے ہیں. لیکن جہاں اپنا بیٹا اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، یعنی بہو کا خیال رکھتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ زن مرید ہو گیا، یہ تو بدلٹو ہو گیا بیوی کے. ماں باپ کے حقوق ہی نہیں دیتا. اور اپنی دیکھیں یہ فوراً پیمانہ کہاں تبدیل ہو رہا ہے، اپنی بیٹی کے بارے میں کیا پیمانہ ہے اور اپنی بہو کے بارے. حالانکہ جب آپ نے بیٹی دوسرے کو دے دی، شادی کرا دی، تو وہ تو اب اس گھر کی فرد بن گئی. اور جب آپ شادی کر کے بہو اپنے گھر میں لے آئے تو ہمارے گھر کی فرد بن گئی. وہ تو اب بچوں کی طرح ہو گئی، وہ تو آپ کے بیٹے کی جو ہے وہ ماتحت ہو گئی. تو اب اس کے حقوق بھی ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر داماد بیٹی کا خیال کرے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر اپنا بیٹا اپنی یعنی اپنی بہو کا خیال کرے، اپنی بیوی کا خیال کرے، تو سمجھ میں نہیں آتا، تانے پڑتے ہیں وہاں. اور روحانی حقوق. روحانی حقوق کیا ہے؟ دیکھیں اللہ کی نیک بندیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی امتی ہونا، ان کا بھی ضروری ہے. اور یہ ضرورت اور عظیم مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی جو روحانی ضروریات ہیں، مسائل ہیں، وہ آپ حل کریں. عورتوں کی نماز کے مسائل ہیں، عورتوں کی طہارت کی ایک لمبا باب ہے،
عورتوں کے ساتھ بچوں کا صبح سے شام تک ہوتے ہیں، بچوں کی طہارت، بچوں کی صفائی ستھرائی، کپڑوں کا دھونا، یہ وہ کیا ایک کام لگا ہوا ہے. یہ کام ایک دن ذرا مرد کر کے تو دیکھیں کیا حال ہوتا ہے مردوں کا. تو یہ سارے کام اللہ نے ان کے ذمہ لگائے ہیں. اور یہ سمجھ لیں کہ بچوں کی پرورش ایک محبت اللہ نے رکھی ہوتی ہے جو ماں کر رہی ہوتی ہے، ورنہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. تو کہا کہ ان کی روحانی ضروریات کو پورا کرنا بھی یہ مرد کی ذمہ داری. تو 4 قسم کے حقوق ہیں: جسمانی حقوق، معاشرتی حقوق، اور اسی طریقے سے معاشی حقوق اور روحانی حقوق. اب ہر ایک کی مزید تشریح انشاءاللہ آگے آئے گی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کو ہم کر ہی جاتے ہیں. جی 4 عظیم رہنمائی ہیں. پہلی کیا ہے؟ صلاحیت و لیاقت. دیکھیں ہر ذمہ داری کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر صلاحیت ہو، لیاقت ہو. اگر انسان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے تو وہ ذمہ داریاں ادا ہی نہیں کر سکتا. پھر اللہ نے اس کے لیے ایک منصب اور مقام مرد کو دیا ہے کہ بھائی گھر کے اندر اہم فیصلے کون کرتا ہے؟ مرد. اللہ نے کہا کہ جو الرجال قوامون علی النساء، مرد کو عورتوں پر قیم بنایا، قوام بنایا. اس کا ایک مطلب یہی ہے کہ بھائی اہم منصب جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے. اور اسی طرح انداز و اسلوب، ہر جگہ حاکمانہ اور اسی طریقے سے تحکمانہ انداز نہ ہو. کہیں پیار و محبت کے ساتھ، جہاں جتنی ضرورت ہے وہاں ویسا انداز اختیار کریں. ہر جگہ نرمی بھی نہیں، ہر جگہ سختی بھی نہیں. جو کام نرمی اور پیار سے ہو سکتے ہیں اس کو نرمی اور پیار سے کرے، ورنہ پھر سختی. اسی طرح عورت کی نفسانیات کو جانیں کہ کیا وہ نفس کی نفسانیات ہیں، کیا اس کی جو ہے نا وہ کیفیات ہیں، کیا وہ اس کو کیا بات کس وقت کہی جائے تو کیا بات اس کو زیادہ اثر کرتی ہے، اور کیا بات اس کس وقت کہی جائے. کہتے ہیں نا صحیح بات صحیح انداز میں صحیح وقت پہ کرنا، یہ بھی ایک بڑا کمال ہے. ہاں صحیح بات ہو، طریقہ غلط ہو، وہ بھی اثر نہیں کرتی. بات ہی غلط ہو تو وہ بھی اثر نہیں کرتی، یا غلط وقت پہ بات کہہ دی جائے وہ بھی الٹا اثر کر جاتی. تو یہ 4 عظیم رہنمائیاں ہیں. اب کیسے ہیں؟ یہ ہر ایک کا ثبوت آگے آ رہا ہے. ان حقوق کی ادائیگی کے لیے شوہر کو جو صلاحیت درکار ہوتی ہے وہ سب فطری طور پر اس میں پیدا کی گئی ہیں. ان صلاحیتوں کے استعمال کے لیے جس مرتبے اور منصب کی اس کو ضرورت ہوتی ہے اللہ جل شانہ نے وہ اسے دے دیا ہے. جس بیوی کے یہ سب حقوق ادا کرنے ہیں اس کی فطرت، طبیعت، نفسیات، عادات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب وضاحت سے سمجھا دی. بہرحال یہ ایک عجیب ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے ہر پہلو کی وضاحت فرما دی ہے. بہرحال ہم کچھ چیزیں یہاں ڈیٹیل میں نہیں بیان کر سکتے، صرف اشارہ دے سکتے ہیں. آپ وہاں کتابوں پہ جا کر ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں کیا جو ہے ہمارے لیے رہنمائیاں بیان کی ہیں اور کیا ہدایات بیان کی. 4 نمبر پر سب سے اہم بات، جس انداز اور جس اسلوب سے سارے حقوق ادا کرنے ہیں وہ انداز اور اسلوب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے افعال اور اپنی سیرت سے بہت ہی نمایاں اور روشن ترین مثالوں سے واضح کیا ہے. اب اس کی کچھ مثالیں انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں آپ کے سامنے، مزید آپ اس کو دیکھیں. حقوق کی ادائیگی کے لیے فطری صلاحیت ہے. جسمانی حقوق کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ فطری میلان، محبت، میلان جسمانی قرب کے لیے تو بھائی یہی ضروری ہے. اور اس کے بعد معاشی حقوق، جسمانی ساخت. بھائی معاشی حقوق کا مطلب یہ ہے کہ معاش کے لیے انسان محنت کرے یا جو ہے وہ کہیں سے اس کا انتظام کرے، ملازمت ہو، کاروبار ہو، کوئی بھی ایسی چیز اس کو اپنائے جس سے یہ اس کا ذمہ داری ہے. اب یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں، سورۃ الشمس والشمس وضحاها، اس میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بڑی پیاری بات لکھی ہے. کہا انسان کیا کہتا ہے، میں نے اپنی بیوی کے لیے اتنا کیا، اپنے بچوں کے لیے اتنا کیا. ٹھیک ہے ہر کوئی کرتا ہے، لیکن ایک ہے بچوں کے لیے کرنا اور ایک ہے بیوی کے لیے کرنا اور ایک ہے اپنے گھر والوں کے لیے کرنا. دیکھیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے کیا اور بعد میں بیوی سے نہیں بنی، بچوں سے کیا، بچے بعد میں نافرمان ہو گئے تو اس کو افسوس ہوگا، یار میں نے بچوں بیوی کے لیے کتنا کچھ کیا اور مجھے کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا. لیکن صرف ذری سی نیت بدل لے کہ اللہ کا حکم ہے بیوی کے لیے کرنا، میں اللہ کا حکم کر رہا ہوں، اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں. اللہ کا حکم ہے بچوں کے لیے کرنا، میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اب اگر دنیا میں اس کا پھل نہ بھی ملا تو آخرت تو کہیں نہیں گئی، آخرت میں تو اس کا 10 گنا اجر ہے اور اسی طریقے سے صدقے کا جو ہے ثواب ہے. اور آپ کو فرمایا کہ یہ صدقہ ہے. تو یہ جب اللہ کے حکم کو کہ اللہ نے حکم دیا اس لیے میں خیال رکھ رہا ہوں تو دنیا کا فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ اور آخرت کا فائدہ بھی. تو کیا ہوا؟ کرتے سبھی ہیں لیکن ذری سی نیت بدلنے سے ہمارا یہ عمل سارا کیا بن جائے گا؟ یہ ہماری عبادت بن جائے گی. تو آپ سب حضرات انشاءاللہ اس کی کوشش کریں کہ اپنی نیتوں کو ڈٹول لیں کہ بھائی میں جو گھر والوں کے لیے کر رہا ہوں. دیکھیں انسان پورا دن کس کے لیے محنت کرتا ہے؟ خود اپنی کتنی روٹی ہوگی؟ 2 روٹی کھا لے گا، دن میں 4 روٹی کھا لے گا، 6 روٹی کھا لے گا، کتنے کی آ گئی. لیکن کیا پورے گھر والوں کی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے؟
اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا کھانا فراہم کرنا، اس کی ضروریات، اس کی تعلیم اور کیا کیا چیزیں، اس کے پہننے اوڑھنے کا خیال۔ بلکہ ہم نے تو ماں باپ کو یہ بھی دیکھا، باپ کو بالخصوص، کہ اپنی چیزیں نہیں بدلتا، اپنے گھر والوں کی بدلتا۔ تو یہ انسان جو ساری محنت کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کو اچھے سے اچھا راحت فراہم کرنا۔ یہ ایک ہمارا خاندانی نظام ہے۔ لوگ تو ہمارے خاندانی نظام کے بھی پیچھے پڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی عورت کو اللہ نے آزاد بنایا، وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیسے کیسے فتنے آ رہے ہیں؟ تو یہ معاشی حقوق ہیں جو اللہ نے مرد کے ذمہ رکھے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے معاشرتی حقوق، کہ بھائی سامنے والے کو عزت دو، اور جس طرح مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تھوڑی اس سے کوئی چیز ٹوٹ گئی تو اس کو کیا، اس کی نسلوں کو کیا، اور اس کے خاندان کو کیا، آنے والی اگلی پچھلی 7 پشتوں کو جو ہے نا وہ کیا کر دیا، تانے دینے شروع کر دیے۔ تو اس طریقے سے ذہنی ساخت، ذہن کے اندر برداشت ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اور آخری جو چوتھی چیز ہے وہ ہے روحانی حقوق۔ انسان کو اللہ نے مربی اور راعی بنایا۔ مربی کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنے والا۔ اللہ براہ راست تربیت کرنے والے ہیں، لیکن اللہ نے اس خاندانی نظام میں مرد کے ذمہ تربیت رکھی ہے۔ وراعی، راعی کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا، ہر چیز سے حفاظت کرنے کا مرد پہلے سے انتظام کرتا ہے۔ اب ہم سب بیٹھے ہیں، اب ہم سوچیں گے ہم کیسے تربیت کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کی۔ ہم تو عالم نہیں ہے، ہم تو مفتی نہیں ہے، ہمیں تو کچھ آتا نہیں ہے۔ نہیں بھائی، آپ ہی کو سب کچھ آتا ہے۔ اب وہ کیسے کرنا، ذرا میری بات سنیے گا۔ ہر آدمی ہر آدمی اپنی مقدور بھر اور اپنی جو ہے ہمت کے بقدر کوشش کر سکتا ہے۔ تو آپ ایسا کر لیں، اپنے اپنے گھروں میں کسی اللہ والے کی کتاب کو پڑھیں روزانہ۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال کی کتاب ہے، روزانہ 5 سے 7 منٹ آپ پڑھ لیں، دیکھیں آپ کے گھر میں کیسی تبدیلی آئے گی۔ یا یہ ہو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے آپ بیتی، کہ میری زندگی کیسے گزری اور کیسے بنی، کیسے اللہ والوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ جب آپ کر لیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ کے گھر کے اندر خود بخود ایسے غیر محسوس طریقے سے تبدیلی آئے گی، اور آپ کی جو اولاد ہے اس میں اللہ کی محبت، صحابہ کی محبت، انبیاء کی محبت، انبیاء کی زندگی کی محبت، سنتوں کی محبت آتی چلی جائے، اور دین کا درد پیدا ہوتا چلا جائے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ روحانی حقوق کی ادائیگی کا انتظام کریں۔ اس کے لیے کوئی ایک کسی بھی بزرگ کی، جو ایسے بزرگ ہوں، جو ایسے ہوں جن کی کتاب آسان انداز میں لکھی ہوئی ہو، اس کا انتظام کر لیں، اور اس کا انتظام کر کے گھر میں پڑھیں۔ ٹھیک ہے جی میں نے نام بتا دیے ہیں، آ رہا ہے کہ آپ بکس کا نام بتا دیں۔ تو فضائل اعمال ہے جو ہمارے یہاں چلتی ہیں، یہاں پر حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اسی طریقے سے آپ بھی کی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی نصاب ہے، اور بھی ہمارے حضرات کی کتابیں ہیں، معاشرت ہیں، آداب معاشرت۔ اپنے بچوں کو معاشرت سکھائیں کہ کیسے ہم نے کرنا ہے، معاشرت کے کیا حقوق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ آداب معاشرت ایک کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے۔ تو اس طرح کی یا کوئی اور سی بھی ایسی کتاب لے لیں، 5 منٹ آپ دینی کتاب کی تعلیم کریں، اور اسی طریقے سے مسائل کے لیے بہشتی زیور کو سامنے رکھیں، ہر گھر میں ہو تھوڑا تھوڑا حصہ۔ عورتوں کے ایسے مسائل ہیں، مردوں کے ایسے مسائل ہیں، ہر مسئلے کو تو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا، ہاں بتایا جا سکتا ہے کہ فلاں قسم کے مسائل فلاں کتاب میں ملیں گے، آپ کو جیسی ضرورت ہے آپ وہاں سے دیکھ لیں، اور نہ سمجھ میں آئے تو اپنے قریبی کسی عالم سے یا جس سے آپ کا بآسانی رابطہ ہو سکے آپ اس سے پوچھ لیں۔ یہ روحانی حقوق ہے۔ اور عورتوں کے تو مسائل روحانی طور پہ بہت زیادہ ہیں، نماز کے مسئلے ہیں، پاکی کے، طہارت کے، ایک عجیب پورا ان کا لمبا سلسلہ ہے۔ اس کے لیے آپ نے واسطہ بننا ہے، اور آپ نے جی اسی طریقے سے جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی بہت ساری بکس ہیں جو اس سلسلے میں، ان کے اصلاحی خطبات وغیرہ ہیں، تو وہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مواعظ ہیں، خطبات ہیں، ان کی تشریح کرتے ہیں۔ بہرحال آپ ان سے جو آپ کو آسان لگے وہ آپ پڑھ لیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ تھے، اور اسی طریقے سے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت تھانوی تھے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے ہمارے بزرگان دین ہیں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت مولانا یوسف صاحب تھے، جن کے آپ کے جو ہے نا آپ کی جو ہے موافقت ہو، اور آپ کی جو ہے نا ان سے دل آپ کا یہ ہو کہ آپ کی ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو آپ ان کی کتاب لے لیں، روزانہ گھر میں تعلیم کریں، 5 منٹ 10 منٹ 7 منٹ، اس سے زیادہ نہ، ورنہ لوگ اکتا جائیں گے۔ 5-7 منٹ سے زیادہ نہ ہو، اس سے کیا ہوگا
تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ہاں بالکل آسانی سے اور یہ تبدیلی گھر میں آئے گی. دیکھیں مرد جب دیندار ہے تو دین گھر کی چوکٹ تک آیا, اندر آیا ہی نہیں, لیکن گھر میں عورت ایک خاندانی نظام کو پورا چلاتی ہے. جی تو اس لیے جو ہے پھر اس کا جو ہے ہم کیا کریں, اہتمام کریں. تو یہ حقوق کی ادائیگیاں تھی. ہم آگے چلتے ہیں, وقت ہمارے پاس کم ہے. جی آگے چلتے ہیں. اچھا جی, فطری صلاحیتیں کیا ہے ہمارے اندر؟ جسمانی حقوق, عورت کو ہر اعتبار سے پرکشش بنانا. میں آپ کو اب یہاں پہ ایک کڑوا سچ بتاتا ہوں. ہماری جو ہے نا ایک استاد تھے, وہ کہتے تھے کہ ایک طالب علم ہے وہ کبھی خوش نہیں ہوتا, اور ایک بیوی ہے کبھی خوش نہیں ہوتی. اور دوسرا وہی کہتے تھے کہ طالب علم کے اندر ایک بیماری ہے کہ وہ جس مدرسے میں پڑھ رہا ہوگا نا, اس کو مدرسہ جتنا بھی اچھا اس کو پسند نہیں آئے گا. وہ کہے گا میں کاش کے میں دوسرے مدرسے میں ہوتا. اور اس طرح وہ کہا کرتے تھے کہ بیوی جو ہے نا, بیوی کبھی اپنی پسند نہیں آئے گی, دوسرے کی پسند آئے گی. کیوں بھائی؟ بس ایک ہے فطری میلان. تو بھائی اس لیے آپ اپنے گھر میں جو آپ کی بیوی موجود ہے اس کو پرکشش بنا دو, اس کے لیے جو ہے انتظام کر دو. اور جب آپ اس کو پرکشش بنا دو گے, اس کے جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کا انتظام کر دو گے, تو کیا ہوگا؟ اب اللہ سے دعا کرو, یا اللہ مجھے غیر عورتوں کا حسن نہ دکھا, مجھے اپنی گھر والی کا حسن دکھا, میری بد نظری سے میری حفاظت فرما. یہ جسمانی حقوق کے لیے یہ چیزیں ہیں, تاکہ ہم کیا وہی غلط چیزوں کی طرف نہ پڑے. بد نظری یہ انسان کو مار کے رکھ دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے روحانی طور پر. آپ دیکھیں کسی عمل پہ اتنی بشارت نہیں ہے جتنی بد نظری سے بچنے پہ. کہا انسان دیکھ سکتا تھا کسی عورت کے محاسن, آنکھیں بند کر لی, اللہ اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس دے گا. کتنی بڑی بات ہے. حالانکہ دیکھنے میں بہت چھوٹا عمل ہے, لیکن نفس کو مارنا پڑتا ہے. معاشی حقوق کسی اتنی بڑی جو ہے بشارت کسی اور پہ نہیں ہے. آگے دیکھیے, معاشی حقوق, جسمانی ساخت اللہ نے ایسی بنائی ہے. یہ کہتے ہیں مرد و عورت برابر. اللہ نے مردوں کو بھی آزاد بنایا, عورت کو بھی آزاد بنایا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے موقع پر آپ علیہ السلام نے ایک اصول بنایا, اور آپ علیہ السلام نے امت کی بیٹیوں کے لیے ایک احسان فرما دیا تھا, گھر کی چار دیواری کی ذمہ داری عورتوں کی ہے, اور گھر کی چار دیواری سے باہر کی ذمہ داری مردوں کی ہے. ہم مجبوری ہو کوئی اور بات ہے, اللہ نے مرد کی جو ہے نا ساخت ہی ایسی بنائی, وہ مشقت اٹھاتا ہے, بوجھ اٹھائے, تکلیف کو زیادہ برداشت کر سکے. آپ یہ کہو مرد و عورت برابر ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا. کون سا مرد ہے بھائی جو بچہ لے کر آئے گا, بچہ رہنے کا کوئی جم سکتا نہیں. ہاں اب عورت ہے وہ عدت گزارتی ہے 4 مہینے 10 دن. آپ مرد کو بولو 4 دن گھر میں بیٹھو, گھر سے نہ نکلو, پاگل ہو جائے گا. تو اللہ نے مرد کی جسمانی ساخت, فطری صلاحیتیں سب کچھ ایسی بنائی ہیں کہ وہ ایسا سب کچھ نہیں کر سکتا. اس پہ ذمہ ڈالا معاشرت کا, گھر سے باہر کا, اور گھر کے اندر کی ذمہ داری عورت پہ. یہ اللہ نے اس کی خود بخود صلاحیت پیدا فرما دی. معاشرتی حقوق, ذہنی ساخت ایسی تشکیل دی جس میں حوصلہ, تحمل, حکمت, دور اندیشی ڈالی گئی. اب دیکھیں اس کے اندر مرد میں حوصلہ ہوتا ہے, حکمت ہوتی ہے, دور اندیشی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کے اندر بھی اللہ نے برداشت کا مادہ بہت رکھا ہے. یہ اتنا مادہ جو مرد کے اندر نہیں ہے عورت کے اندر ہے. بچوں کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا, ان کو ہر وقت صاف ستھرا رکھنا, یہ اللہ نے عورت کے اندر رکھا. روحانی حقوق, ان کے نگہبانی کی ذمہ داری, رہنمائی اور قیادت کا فریضہ, یہ اللہ نے سونپا ہے مرد کو, کہ ان کی جو ہے جو دینی ضروریات ہے اس کو پورا کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. حقوق کی ادائیگی کے لیے 4 مناسب. پہلا وہی آ گیا, الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر, مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا. حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں ان کی مملوک ہے جو چاہے کریں اٹھا کے بھیج دیں مارکیٹ میں. مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی رائے کا اختلاف ہو جائے تو عورتوں کو چاہیے مرد کی رائے کو فوقیت. جو نظام عورتوں پہ چلتے ہیں نا خالص, تو پھر وہ گھر زیادہ اچھے چلتے نہیں ہیں. ہاں تو عورتیں جو ہیں ٹھیک ہے, ان کی یہ مطلب بھی نہیں کہ ان کی رائے کو بالکل ٹھکرا دیں, لیکن ہونا ہی چاہیے, عورتوں کو چاہیے کہ مرد کی رائے کو فوقیت ہے. ہاں اپنی بات رکھیں, اپنی پوری بات رکھیں, لیکن مرد کی بات کو فوقیت ہے. ایسی بھی عورتیں مرا کے شکایت کرتے ہیں, ہم کپڑے لے کے جاتے ہیں, کہتی ہیں آپ کا لایا تو اتنا بیکار سوٹ ہے, خود جو بھی چاہے لے آئیں. مرد کے لائے ہوئے کتنی برائیاں بیان کرتی ہوتا ہے, آئندہ نہیں لاؤں. ایسا دل توڑ دیا آپ نے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. بیویوں کے ویسے ہی حقوق ہیں جو ان پر شوہروں کے ہیں, اور شوہروں کو اللہ نے ان پر فوقیت اور فضیلت دی. تیسری حدیث میں ہے, لَوْ كُنْتُ, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کیا کرتا اگر میں حکم دیتا, یہ آمرن ہونا چاہیے, اگر میں کیا کرتا حکم دیتا کس چیز کا, کہ احدن, کسی کو حکم دیتا, یسجد, کہ وہ سجدہ کرے, لاحدن, کسی کو, تو میں حکم دیتا, لامرت النساء, تو میں حکم دیتا کہ کس کو سجدہ کرے,
کہ وہ عورتیں سجدہ کریں لازواجہن یسجدن لازواجہن، کہ وہ سجدہ کریں اپنے اپنے شوہروں کو. یعنی اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، دیا تو نہیں لیکن دیتا بالفرض والمحال، تو میں کہتا کہ اپنے شوہروں کو، اپنے خاوند کو سجدہ کریں، کہ ان کے حقوق کی وجہ سے جو اللہ نے ان کی بیویوں پہ لازم کیے ہیں. اسی طریقے سے چوتھا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے ذات کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا والرجل راع علی اہل بیتہ وهو مسئول، مرد اپنے اہل خانہ کا نگہبان ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے. ان کی معاشی، معاشرتی ضروریات، روحانی ضروریات، جسمانی ضروریات، وہ ساری پوری کرنا مرد کی ذمہ داری ہے. اب دیکھیے 4 چیزیں ان آیتوں سے ثابت ہوئی. اللہ نے حاکم بنایا، اللہ نے نگران بنایا، اللہ نے قائد بنایا، اللہ نے کفیل بنایا. حاکم، نگران، قائد، کفیل، یہ 4 چیزیں اللہ نے ذمہ داری میں ڈالا ہے مرد کی. ٹھیک ہے، حاکم بنایا، قوامون علی النساء، مسئول عن رعیتہ، نگران بنایا، کفیل بنایا، وللرجال علیہن درجہ، قائد بنایا. یہ جو ہے 4 ذمہ داریاں اللہ نے مرد کے اندر رکھی ہیں، کیسے جو ہے وہ اس کو پورا کرنا ہے. اب دیکھیے یہ عورتوں کی فطری طبیعت اور نفسیات یہ اللہ نے سمجھائی ہے. جی اب دیکھیے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اب دیکھیے بیوی اگر ناپسند ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی بیوی سے مزاج نہیں مل رہا، کیا کریں. دیکھیں اللہ کے یہاں طلاق بڑی ناپسند ہے، بہرحال ایک حل کے طور پر ہے، لیکن صبر کر سکتے ہیں تو کیا ہی اللہ نے فرمایا. دیکھیں کتنی پیاری بات فرمائی. اگر تم کو وہ عورت ناپسند ہو تو ممکن ہے نا کہ ایک چیز تم ناپسند کر رہے ہو اور اللہ اس کے اندر، اللہ نے تمہارے لیے اس کے اندر بڑی منفعت رکھی ہے. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ضروری نہیں کہ جس کو تم ناپسند کرو تو ناپسند ہی ہے. اللہ نے یہ وہاں فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ بہت سی چیزیں تم ناپسند کرتے ہو لیکن انجام اور نتیجے کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، بہت سی چیزیں تم پسند کرتے ہو لیکن انجام اور نتیجے کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے. تو فرمایا اگر تمہیں ناپسند ہو تو یہ سوچ لو کہ بعض اوقات جس کو تم ناپسند کرتے ہو وہ حقیقتاً تمہارے لیے بہتر چیز ہے. بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس کے لیے، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اگلی حدیث ہے لا یفرق مؤمن مؤمنہ، فرماتے ہیں کہ کوئی مومن کسی مومنہ سے اس لیے بغض نہ رکھے، اس لیے اس کو جو ہے نا دشمنی نہ رکھے، اس لیے نفرت نہیں رکھے کہ اگر اس کی کوئی ایک عادت بری لگتی ہے تو دوسری سے راضی ہو جائے. ہو سکتا ہے اس کی کوئی دوسری عادت پسند آ جائے، کوئی ایسا تو نہیں ہوگا جو 100% صحیح ہو. اگر اس کی کوئی ایک عادت اچھی نہیں لگتی تو دوسری کوئی عادت اچھی لگے گی. تو ہم وہ کیوں دیکھیں جو ہمیں پسند نہیں ہے، ہم تو وہ دیکھیں جو اس کے اندر اچھائی ہے. ایک بزرگ تھے اور ان کی بیوی چلی گئی. کسی نے کہا آپ اپنی بیوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ اگر وہ میری بیوی ہے تو میں اپنی بیوی کی باتیں دوسروں کو کیوں بتاؤں؟ اگر وہ میرے نکاح سے نکل جائے گی، نہیں رہنا چاہے گی میرے ساتھ، تو میں اجنبی عورتوں کی باتیں آپ کو کیوں بتاؤں؟ میں تو پردہ ڈالوں گا. یہ بات سن کے بیوی واپس آ گئی کہ اس نے اتنا لحاظ کیا. تو فرمایا کہ کوئی مومن کوئی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک خلقت، ایک عادت پسند نہیں ہے تو دوسری پسند آ جائے گی. اور اسی طرح تیسری ہے المرأۃ کالظل. حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت پسلی کی ہڈی کی طرح سمجھو. ہاں اگر تم اس کو سیدھا کرنا چلو گے، سیدھا کرنے کے لیے نکل جاؤ گے، اپنے مزاج کے مطابق بنانا شروع کر دو گے تو توڑ کے رکھ دو گے. ہاں اسی طرح فائدہ اٹھا لو، ٹیڑھے ٹیڑھے میں فائدہ اٹھا. اللہ نے اس کی ایسی بنائی ہے فطرت، اس کی فطرت کے مطابق چلو، اس کی کمزوری کے باوجود فائدہ اٹھا لو. اور چوتھی اس میں آپ کو پتہ ہی ارفق یا اندشا ویحک بالقواریر، یہ ایک حدیث ہے بخاری کی، اے اندشا دھیرے دھیرے، یہ آپ گنے ان کی حفاظت ایسے کرو جیسے شیشے کی کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک عورتوں کی خصلت آپ کو بتائی کہ بھائی ناراض نہ ہو. یہ ان کی خصلت میں کیا تکثر لانا، لعنت کرتی ہیں بہت زیادہ، وتکفرن العشیر، اور ناشکری کرتی ہیں شوہر کی. ما رأیت من ناقصات عقل و دین، اور کہا کہ میں نے دین و عقل کے اعتبار سے ان جیسا ناقص میں نے کوئی نہیں دیکھا. اذهب للب الرجل الحاذم من احداکن، جی ہوشیار آدمی کے لیے کہ تم سے زیادہ ہوشربا مخلوق میں نے نہیں دیکھی. یعنی
ہاں ہوشیار آدمی کے لیے ہوشربا مخلوق میں نے تم میں نہیں دیکھی، یعنی اس کے اندر بڑی پیاری بات فرمائی، عورتوں کی خصلت ہے، ہمارے یہاں ہی کہتے ہیں زبان چلتی ہے عورتوں کی، اور مرد کا کیا چلتا ہے؟ ہاتھ چلتا ہے۔ تو یہ کیا بھائی، ان کی جو ہے تان تشنی یہ سب ہوتا ہے، عورتوں کی زبان ہی چلتی ہے، ناشکری کریں گی، اور یہ ناقصات العقل ہیں، ناقصات الدین ہے۔ اور فرمایا کہ ہوشیار آدمی کے لیے تم سے زیادہ ہوشربا مخلوق نہیں دیکھی۔ اور بڑی عجیب بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی یہ عورتیں ہیں، ان کے سامنے ہوشیار سے ہوشیار آدمی بھی ہار جاتا ہے، خصوصاً لان تان کے معاملے میں۔ اس لیے یہ جو ہے نا عورتوں کی فطری طبیعت اور نفسیات کو سمجھایا، ان چیزوں میں ان سے نہیں جیت سکتے آپ، اس کے باوجود ان سے فائدہ اٹھانا ہے، اللہ نے ان کو ذمہ داریاں دی ہیں۔ جی خلاصہ، عورتوں کے اندر عورتوں کی فطری نفسیات کیا ہیں، وہ کیا حاصل ہوئی، وہ آ گئی آپ کے سامنے، کیا ہے؟ کمزوری اور نزاکت۔ مرد کے مقابلے میں اللہ نے ان کو کمزور بنایا، نازک بنایا، نازک اندام کے مالک۔ نمبر 2، حساسیت ہے، جذباتیت ہے۔ حساسیت، فوراً دل پہ لے لینا، فوراً جذبات میں آ جانا، فوراً ایسی باتیں کرنا، اور اسی طرح جلد بازی، عجلت، ہر کام میں جلد بازی، ہر کام میں پریشانی لے لی تو زیادہ پریشانی، اور اس طرح ناقدری، ظاہر پسندی، ناقدری، شوہر کی ناقدری۔ اور ظاہر پسندی کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کو دیکھنا، زیادہ ڈیپ گہرائی میں نہیں جانا، یا تو بالکل اس طرف یا اس طرف۔ تو یہ عورتوں کے اندر 4 نفسانیات کا خلاصہ نکلتا ہے، کمزور ہیں، نازک ہیں، حساس ہیں، جذباتی ہیں، جلد باز ہیں، اجرت پسند، ناقدری ہے، ظاہر پسندی۔ تو یہ جو ہے وہ عورتوں کے اندر کی صفات ہیں۔ آگے دیکھ لیں، تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں، وقت کم ہے۔ ان 4 قسم کے حقوق میں سے سب سے زیادہ اہم معاشرتی حقوق ہے، کیونکہ جسمانی اور معاشی حقوق تو مرد کسی نہ کسی درجے میں ادا کر رہا ہوتا ہے۔ جسمانی یہ کہ قریب جانا، معاشی یہ کہ خرچے وغیرہ کی صلاحیت، اور یہ وہ ان کے جو ہے نا نان نفع کو دیکھنا۔ لیکن اصل کیا چیز ہے؟ معاشی حقوق، معاشرتی حقوق۔ اس کے اندر جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ہم بہت پیچھے ہیں، ہماری معاشرت بڑی خراب ہے۔ وہ حقوق ہیں کہ ان میں اگر سمجھ لیں کہ یہ جو ابتدائی درجے کے لوگ ہیں، جسمانی اور معاشی، یہ تو جانور بھی کرتا ہے، آپس میں قریب رہنا، اور اس کے لیے اپنے بچوں کے لیے رزق کا انتظام کرنا، یہ تو جانور بھی کر لیتا ہے۔ لیکن انسانیت کی معراج یہ معاشرتی حقوق ہے، اور یہ جب انسان ادا کرتا ہے تو اس کی جو ہے نا معراج اور اس کی بلندی ان معاشرتی حقوق میں پوشیدہ ہے۔ اور وہ کیسے، اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم آگے والے اس میں دیتے ہیں۔ اس میں مرد کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ حسن اخلاق، اپنے اخلاق کو بہتر کرنے پڑتے ہیں، سب کچھ سن کے بھی حسن اخلاق، بلند کردار، نرم گفتگو، صبر و برداشت، حکمت اور پیار، یہ خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے سیکھنے پڑتی ہیں۔ اسے اپنے آپ کو سنوارنا پڑتا ہے، نکھارنا پڑتا ہے۔ انتظار اور صبر کی خوب، اس جو غصے والا آدمی ہو، جلد بازی والا ہو، جذباتی ہو، وہ یہاں نہیں چل سکتا۔ اس کے لیے متحمل مزاج، باوقار، حکیم، دور اندیش بننا پڑتا ہے، جو آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے بڑوں کی تربیت ضروری ہے۔ کسی اللہ والے سے انسان تعلق قائم کر لے، اور اس کی جو ہدایات ہیں، اس کے جو ہے نا جیسا جیسا وہ کہتا جائے، اس کی ہدایات کے مطابق چلے، تو انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی اس کے اندر جو ہے نا وہ خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں کہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر لے، اور جس پر اعتماد ہو، اور اس سے پھر زندگی کے نجی معاملات میں مشورہ کرے، وہ آپ کو بتائے گا کہ قرآن و حدیث سے اس موقع پر آپ کے لیے کیا بات زیادہ صحیح ہے۔ اور قرآن و حدیث کی بات میں انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اس نے معاشرت کے بغیر خوشگوار زندگی ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے سب سے زیادہ کمزوری اور کوتاہی معاشرتی حقوق میں پائی جاتی ہے۔ خاندان اور گھرانوں کی تباہی کا سب سے بڑا سبب ان حقوق کو ادا نہ کرنا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات اکثر انہی حقوق کی وجہ سے ناخوشگوار، تلخ ہو جاتے ہیں۔ شوہر اپنے مزاج، رویے، لہجے میں اس نے معاشرت کے اصول اپنا لے، جھڑکنا، ٹائم نہ دینا، گھر پہ آتے ہیں موبائل میں لگ جاتے ہیں، موبائل میں گھر سے آتے ہیں فلاں کام میں لگ جاتے ہیں، وقت نہ دینا۔ اس کو وقت دینا ایک اہم اس کا وہ ہے، اس کا حصہ ہے، یعنی اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے، آپ نے اس کو اہمیت دی ہے۔ گھر میں آتے ہوئے اس کے جو حقوق ہیں، اس کے لیے تحفے چھوٹے موٹے لے کر آؤ، یہ ضروری ہے۔ آگے 20 حقوق آ رہے ہیں انشاءاللہ، آج اس میں سے 2-4 تو آج ہی پڑھ لیں گے۔ وہ 20 حقوق سمجھ لیں گے تو پھر کام ہی ہمارا آسان ہو جائے گا۔ در حقیقت جو عزت، احترام، مقام شوہر کی طرف سے ملنا چاہیے، وہ اسے نہیں دیا جاتا۔ گھر کی نوکرانی سمجھا جاتا ہے، گھر کی ملازمہ سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو ہم اپنے رویوں میں، انداز میں، اسلوب میں ایسا خیال نہیں رکھتے جو بیوی کی نفسیات، طبیعت، عادت کے مطابق ہو، نتیجتاً گھر بگڑ جاتے ہیں۔ نتیجتاً پھر کیا ہوتا ہے؟ نتیجے جو ہے نا وہ غلط آنے لگ جاتے ہیں،
اور پھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ گھر جو ہے طلاق اور اس طرح کی چیزیں جو ہے سامنے آنے لگ جاتی ہیں، کیونکہ انتہائی ناخوشگوار اور انتہائی جو ہے نا ناپسندیدہ چیز ہے۔ یاد رہے، جو شوہر حسن معاشرت سے خالی ہوگا وہ حسن تربیت کا فریضہ کبھی انجام نہیں دے سکتا، اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتا۔ وہ دیندار شوہر اگرچہ بظاہر دیندار نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقتاً اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس کے نماز روزے ظاہری عبادات اپنی جگہ پر، لیکن رویہ، عادات، اخلاق، کردار کے اعتبار سے وہ بالکل ان جو حقیقی خوبیاں ان سے خالی ہوگی۔ لہٰذا اگر وہ اپنی بیوی کو کوئی دین کی بات بھی کرے گا لیکن اس کو اثر نہیں کرے گی، کیوں؟ کیونکہ وہ خود حسن معاشرت سے خالی ہے۔ تو حسن معاشرت کا ہونا ہی بہت ضروری ہے، اپنے مزاج کو نرم کرنا ہی بہت ضروری ہے۔ انہی ساری وجوہات اور حسن معاشرت کی اس قدر اہمیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سب سے زیادہ تلقین فرمائی اور ہدایت دی۔ کیا ہدایت؟ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي خِيَارُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر، اور میں جو ہے مثالی شوہر ہوں اپنی بیوی کے لیے۔ فرمایا ہم دنیا کے سب سے زیادہ کامیاب شوہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اقوال کی روشنی میں جان سکتے ہیں کہ شوہر کو بیوی کا جائز مرتبہ اور مقام اسے کس انداز میں دینا چاہیے۔ میں نے آپ کو کہا آگے 20 امور آ رہے ہیں، دیکھیں ہم کہاں تک جاتے ہیں۔ اگر یہ انشاءاللہ آج ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں، بہرحال وقت کم ہے لیکن ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں، خلاصہ لے لیتے ہیں۔ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ معروف انداز کے ساتھ آپ اس نے معاشرت سے پیش آؤ۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، ان پر تنگی کرنے کے لیے جان کا نقصان نہ پہنچاؤ، ہاں ان کو نقصان نہ پہنچاؤ، ان کے لیے ایسے ہی فیصلہ کرو جو اپنے لیے کرو۔ کہتے ہیں میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے، باہر والوں کو، انگریزوں کو، ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی کھانا چاہیے گھر میں کھا لیا، باہر کھا لیا، ایسا تھوڑی ہے ضرورت پوری کرنی ہے جانور نے یہاں سے پوری کر لی، وہاں نہیں، اختصاص چاہیے، خاص ایک بیوی چاہیے۔ اور ایسے اللہ نے رشتہ بنایا ہے کہ جو اپنے فائدے کو، اس کے فائدے کو اپنا فائدہ سمجھتا ہے، اور اپنے فائدے کو اس کا فائدہ سمجھتا ہے، اس کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتا ہے۔ یہ ایک اللہ نے اختصاص رکھا ہے، اور اس میں فرمایا میں عورتوں کے معاملے میں تمہیں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَن تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ، ان کے خوراک پوشاک کا اچھا خیال کرنا یہ تو تمہارے افضل دینار ينفقه الرجل، جو انسان خرچ کرتا ہے وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کا خرچ کرتا ہے۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ ان میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے خیارکم لنساء، جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ تو حقوق کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے؟ انداز کیا ہونا چاہیے؟ نرمی اور محبت، سہولت و آسانی، صبر اور برداشت، عفو و درگزر۔ یہ چار اصول ہیں، آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں اگر آپ نے یہ چار اصول کو اپنے اندر لے لیا تو نرمی اور محبت سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا، سہولت اور آسانی کا راستہ دینا، صبر اور برداشت سے کام لینا۔ ہماری جنگ ہوتی کہاں ہے؟ جب ہم کہتے ہیں ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل رہے، حالانکہ قرآن میں کہیں نہیں ہے حقوق لو، سب جگہ کیا ہے؟ حقوق دو۔ حقوق دینے کی تو پرواہ نہیں کرتے، اپنے حقوق لینے کی پرواہ، عفو درگزر، معافی کے چلتے رہے، درگزر کے ساتھ قرآن پاک میں اور حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ آج میں بیان کرتا ہوں، اس میں سے 4-5 آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا، 2 منٹ انشاءاللہ اور لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو امید ہے کہ بھاری نہیں گزرے گا۔ کیا بیان کر دیں 20 حقوق یا پھر اگلی نشست کی کیا کریں؟ چلیں انشاءاللہ پھر اس کو اگلی نشست کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ یہ 20 حقوق ہیں جو انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ اس میں ہمارا اس سلائڈ کا اختتام ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو اب ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کسی نے کوئی سوال کرنا تو کر لیں۔